Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं जाहिदा निसार मैम का। और ये माशाल्लाह बहुत ही हमारे पुराने मेंबर कह लीजिए, और माशाल्लाह प्योर डिस्कशन ग्रुप का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। और ज़ौक़ इलाही ग्रुप एक ग्रुप चलता है, उसमें भी एडमिन की ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं। बहुत ही अच्छे, नाइस और नॉलेजेबल पर्सन हैं। वेलकम जाहिदा निसार मोहतरमा, शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ाहिदा निसार है और मैं आपकी प्योर डिस्कशन की काफ़ी देर से मेंबर हूँ। तो बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह कि आपने मुझे दावत दी और मुझे कुछ कहने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। जी, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी सारी ज़िंदगी की रुदात जो है सुनाने के लिए। तो इस सिलसिले में मैं ये कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक हिस्सा जो कि मैं मुकम्मल तौर पे अहमदी थी पैदाइश से लेके, और कोई बीच में दरमियान में कोई इन्वॉल्वमेंट किसी और मज़हब की या किसी और फ़िरके की नहीं थी। एक वो हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का, और एक वो हिस्सा है जब कि मेरे ऊपर जमात अहमदिया के सारे सिलसिले जो हैं वो खुलना शुरू हुए और मुझे जमात अहमदिया की असलियत पता चली। तो मैं आज डिस्कस करूँगी अपनी ज़िंदगी का पहला हिस्सा, पैदाइश से लेके सारा अहमदियत वाला हिस्सा। ज़ाहिदा मैम, हमको बस सिर्फ इतनी जानकारी है कि माशाल्लाह आपने अहमदी जमात निज़ाम में पैदाइश ली है। तो अपने बचपन के पैदाइश के वाक़यात, आपके पेरेंट्स किस जगह से आपने पैदा हुए, मतलब किस कंट्री में, क्या क्या हालात थे, कैसे कैसे, जो भी इंट्रोडक्शन आप कराना चाहें प्लीज़ शुरुआत से करा दें। और बीच में हमारे कुछ सवालात होंगे तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। अब आप शुरू कीजिए, शुक्रिया। मैं पाकिस्तान की एक सिटी कोयटा में पैदा हुई। मेरे वालिद साहब जो हैं उस वक़्त वो जॉब करते थे, और उनकी जॉब का सिलसिला कुछ ऐसा था कि उन्हें मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जाना पड़ता था। तो मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, मैं ये बता देती हूँ। तो इस वजह से वो फिर मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जाते थे और साथ ही उनकी फ़ैमिली होती थी। तो मैं जब पैदा हुई तो मेरे वालिद साहब की ट्रांसफ़र कोयटा में थी। मेरी पैदाइश 1967 को हुई और मैं कोयटा में पैदा हुई। जी, फिर मेरी पैदाइश के बाद हम लोग मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में गए, क्योंकि मैंने ये सुना है कि उस वक़्त पैदा होने के फ़ौरन बाद तो आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ थे, कहाँ कहाँ गए, लेकिन बहरहाल हम मुख्तलिफ़ सिटी में गए, कंट्रीज़ में कह रही हूँ, सॉरी, मुख्तलिफ़ सिटीज़ में गए। और हमारा जो आबाई घर था वो गुजरांवाला में था, और हम गाहे बगाहे अपने आबाई घर में भी रहने के लिए आ जाते करते थे, क्योंकि जब तो ऐसे ही हम लोग एक दफ़ा बांग्लादेश भी गए। बांग्लादेश जब गए तो उस वक़्त भी मैं ज़ाहिर है छोटी थी, मुझे कोई इतना ज़्यादा नहीं पता था। मुझे याद नहीं है उस वक़्त की कोई बातें। ये कहने का मतलब है कि मैं उस वक़्त को अगर याद करूँ तो मुझे कुछ नहीं याद आता। तो हाँ, अलबत्ता ये मुझे ज़रूर याद है कि हम वापस आए थे वहाँ से, कुछ धुंधला सा ज़हन में है। तो उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए हम गुजरांवाला में रहे थे। मेरे जो वालिद साहब थे वो बांग्लादेश में जंगी कैदी हो गए थे, और हम बहन भाई अपनी अम्मी जान के साथ हम आए थे पाकिस्तान। तो हम गुजरांवाला में सेट थे। तो यहाँ पे एक बात का ज़िक्र कर दूँ मैं कि जब हम गुजरांवाला में रह रहे थे, मेरे वालिद साहब हमारे साथ नहीं थे, वो बांग्लादेश में ही मुकीम थे, क्योंकि उनको जंगी कैदी कर लिया गया था। तो इसी जंगी कैदी होने के दरमियान मेरे वालिद साहब की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर हमें मौसूल हुआ, मेरी वालदा साहिबा को,
کہ آپ کے ہسبینڈ یعنی کہ غلام احمد صاحب جو کہ آپ کے ہسبینڈ تھے، وہ جنگ میں لڑتے ہوئے وفات پا گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہ ہمیں ایک خبر ملی، تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بہت زیادہ کوہرام جی سوری، میں کچھ چھوٹی آڈیوز بھی کر رہی ہوں، کیونکہ جب میری بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو میں آڈیو چھوٹی کر دیتی ہوں، اسی کو ادھر ہی چھوڑ دیتی ہوں، نیا ٹاپک نئی بات شروع کرنے سے پہلے۔ یہ ٹھیک ہے یا کہ میں بڑی آڈیو ہی کروں؟ جی، تو مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد صاحب جنگی قیدی تھے، تو اس وقت میری والدہ کیونکہ پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ خط لکھنا نہیں جانتی تھیں، تو وہ مختلف لوگوں سے خط لکھوا کے بھیجا کرتی تھیں۔ تو اس وجہ سے میری والدہ صاحبہ کو بہت شوق تھا کہ وہ اپنے سارے بچوں کو پڑھائیں گی اور ایک اسٹینڈرڈ ان کا بنائیں گی۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت محنت کی، شروع سے ہی ان کو یہ بہت شوق تھا۔ میری والدہ صاحبہ جو کہ لوگوں سے خط لکھوا کے سینڈ کیا کرتی تھی، تو ظاہر ایک یہ مجبوری ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ گوجرانوالہ میں ہمارے گھر کے پاس ہی ایک حکیم صاحب تھے، حکیم نظام جان، ان کے بیٹے کا گھر تھا، حکیم حمید۔ تو ہم اکثر ان کے گھر جایا کرتے تھے، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ ان کے گھر جاتی تھی اور وہ وہاں سے ان سے خط لکھواتی تھی، کیونکہ وہ احمدی تھے۔ یہ بتانا اس لیے سمجھ رہی ہوں کہ کیونکہ احمدیوں کے اوپر جو بھروسہ اور ٹرسٹ تھا، اس وجہ سے میں یہ بتانا ضروری سمجھ رہی ہوں کہ جہاں بھی کوئی احمدی ہوتا تھا، ہمارا ٹرسٹ ان کے اوپر بہت زیادہ ہوتا تھا، اور ہماری ساری کوشش ہوتی تھی کہ میری والدہ کی بھی اور میرے دادا جان بھی اس ٹائم زندہ تھے، تو سب کی کوشش ہوتی جی۔ پھر میرے والد صاحب ایک دن آ گئے، اللہ کے فضل سے وہ صحیح سلامت واپس آ گئے، تو ہم لوگ کافی خوش ہوئے۔ تو میرے والد صاحب کو نا انکوائری کے لیے جو وہاں سے آتے تھے نا، جنگی قیدی چھوٹ کے آتے تھے، تو ان کو انکوائری کے لیے اوکاڑا میں جانا پڑتا تھا۔ وہاں پہ ان کی انکوائری ہوتی تھی، جو بھی آتے تھے آرمی سے، وہاں سے چھوٹ کے آتے تھے بنگلہ دیش سے۔ تو میرے والد صاحب انکوائری کے لیے بنگلہ دیش سے واپس آنے کے بعد اوکاڑا میں گئے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد ہی 1974 کے ہنگامے جو ہیں وہ سٹارٹ ہوئے، اور یہ واقعہ جو 1974 کے ہنگاموں کا ہوا ہے، میرے والد صاحب اوکاڑا گئے ہوئے تھے، تو ان کی غیر موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہاں پہ ان بٹوین ایک سوال یہ آ گیا ذہن میں کہ کیا آپ کی مدر اور فادر احمدی لوگ نہیں تھے؟ کیا وہ بعد میں کنورٹڈ ہوئے تھے جو وہ احمدیز پہ ٹرسٹ کرتے تھے، یا احمدیز تھے اس لیے احمدیز پہ ٹرسٹ کرتے تھے؟ پلیز یہ ضرور کلیریفائی کر دیجیے گا، تھینک یو۔ وہ واقعہ کچھ یہ ہے، اس طرح سے ہے کہ میری والدہ صاحبہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں، ہماری ہمسائیاں۔ ہمارے ہمسائے شکر اللہ کا بہت اچھے تھے، اور سب بڑی مطلب عزت کرتے تھے اور خیال رکھتے تھے گوجرانوالے میں۔ ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے بہت اچھے تھے۔ تو میری والدہ صاحبہ کے ساتھ پاس ایک مطلب کافی ساری جو محلے کی عورتیں تھیں وہ آئیں، اور انہوں نے کہا کہ آج آپ لوگوں کے خلاف ہنگامے ہو رہے ہیں اور احمدیوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، تو آپ ایسے کرو کہ اگر آپ کا گھر جل بھی جائے تو آپ کا سامان تو بچ جائے، تو اپنا سامان جو ہے وہ ہمارے گھروں میں تھوڑا تھوڑا کر کے رکھوا دو۔ تو میری والدہ صاحبہ نے ایسا ہی کیا، اور گھر کا کافی سامان ہم نے کافی سارے ہمسایوں کے گھر میں نا رکھوا دیا۔ تو نہیں، میرے فادر جو تھے وہ پیدائشی احمدی تھے۔ میرے فادر کے جو نانا جان تھے نا وہ صحابی تھے۔ میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ میرے فادر ہمیں بچپن سے بتایا کرتے تھے کہ میرے جو نانا جان تھے نا وہ صحابی تھے، لیکن میری والدہ جو ہیں وہ بعد میں احمدی ہوئی تھی، وہ پہلے احمدی نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ شادی کے کچھ سالوں کے بعد ہوئی ہے، یا پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو اس کے
اس ٹائم ہی شاید ہوئی ہیں احمدی، لیکن اچھی طرح نہیں یاد مجھے یہ۔ جی جی شکریہ، بس جزاک اللہ، اب آپ کنٹینیو کریں میم۔ جی میں یہ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ میرے جو ماموں تھے نا، وہ سب احمدی ہو گئے تھے، کیونکہ میرے بڑے ماموں سب سے پہلے احمدی ہوئے تھے ننیال کی طرف سے۔ تو پھر میرے باقی جو ماموں تھے وہ بھی احمدی ہو گئے تھے۔ چاروں ماموں کی فیملیاں جو تھی وہ احمدی تھیں، لیکن میری خالائیں احمدی نہیں تھیں، کیونکہ میرے نانا جان نہیں تھے احمدی اور نانی بھی نہیں تھی۔ میں نے تو اپنی نانی کو دیکھا بھی نہیں، وہ بہت پہلے فوت ہو گئی تھیں، لیکن میرے نانا جان چونکہ احمدی نہیں تھے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں اپنی مرضی سے کی تھیں۔ لیکن میری امی کی شادی ان کے ایک بھائی نے کروائی تھی جو کہ میرے ماموں تھے، اور وہ احمدی تھے، اس لیے میری امی کی شادی احمدیوں میں ہوئی تھی۔ جی آگے پھر میں بتا رہی تھی کہ ہنگامے جب سٹارٹ ہوئے تو کچھ عورتیں آئیں، انہوں نے بتایا کہ آپ کا گھر جلا جانا ہے آج، تو آپ اپنا سامان رکھوا دیں۔ تو سامان جو تھا وہ ہمسائوں کے گھر رکھوا دیا گیا، اور ساتھ ہی میری والدہ نے میرے دادا جان سے کہا کہ آپ ان بچوں کو کہیں لے جائیں، اپنی اور بچوں کی جان بچائیں۔ تو میرے دادا جان اور ساتھ ہماری ایک پھوپھو تھیں جو کہ میرے دادا جان کی بانجی تھیں، وہ میرے دادا جان ان کے ماموں لگتے تھے، تو وہ بھی ساتھ تھیں۔ اور میرے دادا جان جو تھے ہمیں لے کے وہ چلے گئے، باہر نکلے۔ ہم لوگ یقین کریں، ہم لوگوں نے ابھی اپنی اسٹریٹ کراس کی تھی تو ہماری نظریں پیچھے گئی۔ میں آج بھی مجھے وہ جلوس یاد ہے جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میں بہت چھوٹی تھی اس ٹائم، تو میں نے پیچھے مڑ کے وہ جلوس دیکھا۔ تو آج بھی مجھے یاد ہے، اتنے زیادہ اکٹھے لوگ میں نے دیکھے تھے۔ تو لیکن بہرحال ہم آگے چلتے گئے، جلوس ہم جس اسی طرح پھر ہم آگے جا ہی رہے تھے کہ اگلی ایک اسٹریٹ میں ایک دادا جان کو جاننے والا ایک آدمی ملا، جس نے کہا کہ میاں جی کہاں جا رہے ہیں؟ میرے دادا جان کو سب لوگ جانتے تھے اور ان کی بڑی رسپیکٹ کیا کرتے تھے محلے کے لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کی طرف جا رہا ہوں، ان بچوں کو بھی بچانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں، یہ میرا کارخانہ ہے، میں ابھی بند کیا ہے، تو آپ ادھر اندر رات گزاریں، کیونکہ آپ جدھر بھی جائیں گے آگ لگی ہوئی ہے، آپ کو چھوڑے گا نہیں کوئی بھی، تو آپ رات یہاں پہ گزار لیں، جب رات سکون سے گزر جائے تو پھر آپ صبح چلے جائیے گا۔ تو ہم نے وہ رات جو ہے بڑی ہی مطلب اندھیرے میں اور خاموشی سے گزاری۔ ہمیں کہا گیا کہ ہم نے آواز بھی نہیں نکالنی، بس چپ کر کے زمین پہ سو گئے ہم۔ اور کیونکہ کارخانے میں تو کوئی وہ لائٹ وغیرہ نہیں تھی، نہ کوئی بستر وغیرہ تھے، تو ہم وہاں پہ پھر ہم ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہ ہمارے دادا جان نے ہمیں لے کے جانا تھا۔ وہ کافی اچھے لوگ تھے، انہوں نے ہماری کافی مطلب ہماری دیکھ بھال کی اور کھانا وغیرہ دیا، بڑے مطلب ہمیں طریقے سے رکھا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ وہاں سے واپس آئے، تو میرے والد صاحب بھی واپس آ چکے تھے اکاڑا سے، اور وہ مطلب اللہ کے فضل سے میری امی کی بھی جان بچ گئی تھی اور ہمارا گھر جلا نہیں تھا۔ ہمارا گھر اس لیے نہیں جلا تھا کہ ہمارے جو ایک ہمسائے تھے وہ ممبر تھے، اس وقت ان کو ممبر کہا جاتا تھا، یعنی کہ وہ کوئی کونسلر یا کوئی اس ٹائپ کے تھے۔ تو وہ بہت اچھے اور نیک لوگ تھے، اور وہ میرے دادا جان کی اور میرے والد صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے۔ میرے والد صاحب کیونکہ پڑھے لکھے تھے، ادھر محلے میں سب ان کو پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اور اچھی جاب کرنے کی وجہ سے سارے میرے والد صاحب تو مطلب جلوس والے بپھرے ہوئے تھے، وہ کہاں بات ماننے والے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑی ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس گھر کو نہیں جلا سکتے، اس گھر کو میں نے خریدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہا جاؤ اندر سے وہ نکال کے لے کے آؤ، رجسٹریاں نکال کے لے کے آؤ گھر کی، میں ان کو دکھاؤں کہ میں نے ہی خرید لیا ہے، تو تاکہ وہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن شکر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا جاؤ واقعی میں لے کے آؤ۔
تو پھر وہ مان گئے، کیونکہ وہ ان کی میرے جو وہ ہمسائے تھے ان کے کافی زیادہ امیر تھے وہ، تو انہوں نے کافی ان کو بوتلیں شوتلیں پلائیں، کیونکہ ان کا اپنا برف کا کارخانہ تھا۔ تو یہ تو سارا بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے مظالم کی، ایک طرف ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جماعت احمدیہ کے مظالم کی، اور ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا یہ رویہ ہے، جماعت احمدیہ یہ کرتی ہے، لیکن دوسری طرف جو کہ ہمارے اوپر گزری احمدی ہوتے ہوئے، اگر میں سمجھتی ہوں اگر ہم وہ نہ بتائیں تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ میں تو ایسے ہی پھر ہم سٹارٹ ہو گئے دوبارہ سے گوجرانوالے میں ہی رہنا، اور ہم اسکول جانے لگے، اور میرے والد صاحب اپنی جاب پہ چلے گئے۔ میرے والد صاحب پھر جاب پہ لاہور میں گئے نا، اور میرا خیال ہے کہ اس درمیان میں ہم لوگ ایک دفعہ والد صاحب کے ساتھ لاہور بھی گئے تھے، اور میرے دادا جان اور میری جو پھپھو تھی وہ ہمارے گھر میں موجود تھی، اور ہم لوگ لاہور میں گئے تھے ایک دفعہ۔ یہ بھی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم اس وقت گوجرانوالہ میں ہی تھے، میرا خیال ہے لاہور سے واپس گوجرانوالے میں آئے تھے، تو میرے چچا جان جو کہ میرے نا ایک چچا اور پھوپھو تھی، اور ایک میری دادی جان تھی جو کہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے، کیونکہ وہ میری دادی جان کی علیحدگی ہو چکی تھی، اور ان سے چچا اور پھوپھو تھے۔ سوری بتانے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، لیکن ویسے ہی میں بات کر رہی ہوں، ذکر کر رہی ہوں تو بتا دیا ہے۔ تو یہ کہ وہ وہاں پہ نہیں رہتے تھے گوجرانوالے میں، وہ ایک جگہ رہتے تھے جس جگہ کا نام میانی ہے۔ تو اس درمیان میں پھر میرے چچا جان آئے تھے، تو وہ بہت اچھے تھے۔ تو جو میں ان کے ساتھ گئی تو ظاہر ہے وہ بھی احمدی تھے، اور بڑے پکے اور بڑے ہی سخت قسم کے اور بڑے نائس قسم کے احمدی تھے وہ۔ ان کے پاس میں پتہ نہیں 1 سال یا 2 سال رہی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری تربیت کا ایک خاص حصہ تھا۔ جب میں جس عرصے میں ان کے درمیان میں رہی ہوں نا، ان کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، میں ہی بچی تھی، اور سارے وہ میرے ساتھ اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ وہ ٹائم میں اکثر زندگی میں یاد کرتی ہوں۔ میری پھوپھو جان تھی، دادی جان تھی، دادا جان بھی تھے سوتیلے والے، اور میرے چچا تھے، یہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ تو پڑھائی لکھائی میں بھی مجھے اتنا ہائی کر دیا، اور اسکول کی پڑھائی لکھائی میں بھی، اور ہر چیز میں، میری تربیت میں ایک ایک چیز کے اوپر اتنی نظر رکھتے ہوتے تھے، اور اتنے پیار سے کرتے ہوتے تھے سارا، کہ میں آج تک وہ بات یاد کرتی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر میں وہاں سے واپس آئی، پھر گوجرانوالے میں آئی، تو پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید میں 4تھی کلاس میں تھی۔ ہاں، میں یہ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جب میں دادی جان کے پاس گئی، تو چونکہ میری دادی جان جو تھیں وہ ٹیچر تھیں، وہ خود اسکول میں پڑھانے جایا کرتی تھی، تو میں ان کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ تو جو میری کلاس کی ٹیچر تھی نا، تو یعنی کہ میں اگر دوسری کلاس میں ہوں، تو وہ جو میری کلاس والی ٹیچر جس کے پاس مجھے جانا چاہیے تھا، وہ احمدیت کے بڑی خلاف تھی۔ تو میری دادی جان نے وہ اگلی کلاس کو پڑھاتی تھی، تیسری کو، میری دادی جان نے کہا میں اس کو اپنے پاس ہی رکھتی ہوں، اور میں اس کو دوسری اور تیسری دونوں کی تیاری کروا کے ایگزام دلاؤں گی۔ اور انہوں نے مجھے ایک سال میں 2 کلاسیں میری کور کروائیں۔ تو میں مطلب اتنا زیادہ مجھے لائک کر دیا، اور بڑے پیار سے اور طریقے سے مجھے پڑھایا کرتے تھے وہ لوگ۔ وہاں سے جب میں واپس آئی تو میں 4تھی کلاس میں تھی، اور پھر دوبارہ سے ہم گوجرانوالے میں ہی تھے، اور مجھے یاد ہے 4تھی کلاس میں جب گوجرانوالے میں تھی، تو میری امی کی تربیت بڑی ماشاءاللہ سے سخت تھی۔ میری امی جان ہم سب بہن بھائیوں کو، مجھے نہیں یاد کہ کبھی بھی ایک دن بھی کبھی انہوں نے سورج نکلے ہوئے اٹھایا ہو۔ اندھیرے میں اٹھاتی تھیں، نماز پڑھنی، پھر قرآن پاک پڑھنے جانا، وہاں سے آنا، اور پھر ناشتہ کرنا اور اسکول جانا۔ یہ میں بتانا ضروری اس لیے سمجھتی ہوں کہ ایک دفعہ بڑے ہونے کے بعد جب میں کالج میں تھی، تو میں کسی
اپنے رشتہ دار کے ساتھ ان کے گھر گئی ہوئی تھی، تو ہم لوگ اتنی روشنی میں اٹھے نا، میں نے کہا اتنی زیادہ روشنی اور ہم لوگ ابھی تک سوئے ہوئے تھے، تو یقین کریں مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی دیر تک بھی لوگ سو سکتے ہیں۔ تو کیونکہ میری امی جان نے ہمیشہ ہمیں عادت ڈالی ہوئی تھی، صبح اذان کے وقت اٹھاتی تھیں، وضو کرو، نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھ کے آؤ اور پھر کھانا کھاؤ اور پھر اسکول جاؤ۔ جی تو پھر گجرانوالہ میں میری پڑھائی سٹارٹ ہو گئی اور قرآن پاک بھی میں نے پڑھا۔ جن سے میں نے قرآن پاک پڑھا تھا وہ ایک بڑے ہی نائس مولوی صاحب تھے، وہ ہمارے دادا جان کے دور کے رشتہ دار بھی تھے، تو ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، ہم ان کو دادا جان ہی کہا کرتے تھے جن سے ہم نے قرآن مجید پڑھا تھا نا، تو لوگ تو ان کو میاں جی کہتے تھے، لیکن ہمارے لیے وہ بھی ہمارے دادا جان کہلاتے تھے۔ تو وہ بہت نائس تھے، صبح صبح ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے، اور ایک جگہ پہ انہوں نے پڑھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی، سارے بچے لائن میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور وہ ایک ایک کا لائن میں بیٹھ کے نیچے زمین پہ بیٹھ کے نا ایک ایک کا سبق سن کے آگے چلتے جاتے تھے۔ تو یہ قرآن پاک پڑھنے کا عمل تھا جو کہ میں نے گجرانوالہ میں ہی کیا تھا۔ جب میں میانی میں تھی اپنی دادی جان کے پاس، اس وقت میں چھوٹی تھی، اس وقت میں نے صرف قاعدہ پڑھنا سٹارٹ کیا تھا۔ جو پھر گجرانوالے میں نے پڑھائی سٹارٹ کی، چوتھی سے لے کے 10ویں تک، چوتھی 5ویں اور پھر ہائی اسکول 10ویں تک میں نے گجرانوالے میں ہی پڑھا۔ اس درمیان میں پھر ہم کہیں نہیں گئے، جو جانا تھا اس سے پہلے ہی ہو گیا، چلے گئے تھے ہم مختلف سٹیز میں، لیکن میرے والد صاحب جو تھے وہ لاہور میں رہا کرتے تھے اور ویکنڈ میں وہ آتے تھے۔ جی تو 10ویں کلاس تک میں نے وہاں پڑھا، تو یہ جو عرصہ تھا نا، یہ یاد رہنے والی چیزیں اس عرصے میں ہوئی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ میرے ذہن میں پیوست ہیں، مجھے یاد ہیں۔ مجھے یہ سکھایا گیا، مطلب ہم سب کو یہ سکھایا گیا کہ ہم احمدی ہیں اور ہم دوسرے لوگوں سے تھوڑے سے مختلف ہیں، ہم نے بہت طریقے سے رہنا ہے، ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ لیکن ایک بات کا ذکر میں یہ بھی کر دوں کہ میرے پیرنٹس نے ہم پہ سختی نہیں کی، کوئی چیز ہمیں سختی سے انہوں نے نہیں سکھائی۔ ہاں میرے والد صاحب تھوڑے سخت مزاج تھے، لیکن میری والدہ جو تھیں وہ سختی نہیں کرتی تھیں۔ ہاں یہ ضرور کہتی تھی کتاب لو، چلو کتاب لو پڑھو۔ مجھے یاد ہے جب ہم سارے چھوٹے چھوٹے تھے تو میری والدہ زمین پہ ایک کپڑا بچھاتی تھی اور سب کو بٹھا دیتی تھیں اور خود پاس بیٹھ جاتی تھی، اور جو بھی کوئی چونچنا کرتا تھا ان کو نہیں پتہ تھا۔ جی اس عرصے میں مجھے پتہ چلا کہ لوگ جماعت سے نفرت کرتے ہیں، جماعت احمدیہ کو وہ ایک مطلب اس طرح کی چیز سمجھتے ہیں کہ جن سے بات نہ کی جائے، جن سے نفرت کی جائے، آہستہ آہستہ یہ محسوس کرنا ہم نے شروع کیا۔ تو اسی وجہ سے پھر میں نے اپنے ہائی اسکول میں نے کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ میں احمدی ہوں، کیونکہ ایک ڈر سا بیٹھا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکی احمدی ہے تو وہ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے، تو یہ بات تھی اس وقت۔ تو ایسے ہی جماعت کے ساتھ محبت ہماری بڑھتی گئی، کیونکہ جو لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو ہیں ہماری مخالفت کرتے ہیں، تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ ہم احمدی ہیں اس لیے ہم اچھے لوگ ہیں، اس وجہ سے لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ تو وہیں پہ ویسے میرے ذہن میں کچھ تھوڑے سے سوالات اٹھنا شروع ہو رہے تھے۔ تو اس درمیان میں میٹرک میں تھی، مجھے یاد ہے میں مسجد میں گئی ہوئی تھی، جمعہ پڑھنے ہم سب گئے تھے، تو مسجد میں ہی اعلان ہوا کہ جو خلیفہ صاحب ہیں مرزا ناصر احمد صاحب، ان کی ایک اور شادی ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی بیگم کا انتقال ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے یا کتنا پہلے یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی لوگ اس بات کو سن کے اس قدر خوش ہوئے جیسے ان کی اپنی شادیاں ہو رہی ہیں۔ میں اس بات کو دیکھ کے بڑی حیران ہوئی، اور پھر جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کی شادی جس لڑکی کے ساتھ ہوئی ہے وہ 22 سال کی ہے، اتنی ہی تھی نا وہ، تو
یہ مجھے پتہ چلا تو میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ میں ان کو دیکھ چکی تھی۔ میں تربیتی کلاسوں میں جایا کرتی تھی، گوجرانوالہ میں ہوتے ہوئے میں تربیتی کلاسوں میں روا جایا کرتی تھی۔ میں ابھی ناصرہ ہی تھی، ناصرات اور لجنا کا علیحدہ علیحدہ تربیتی کلاسیں ہوتی ہیں نا، میں ابھی ناصرہ ہی تھی تو میں ایک تربیتی کلاس میں گئی تھی، تو اس لیے میں نے ان کو وہاں پہ دیکھا تھا۔ ہم لوگوں نے لڑکیوں نے، لڑکوں کا نیچے حصہ تھا روا میں، جب میں گئی تھی تو ایک مسجد میں تھے ہم، مجھے اب یاد نہیں ہے کہ جمعہ پڑھنے گئے تھے یا ویسے ہی کوئی کلاس ہو رہی تھی کیا تھا، تو نیچے لڑکوں کا اور آدمیوں کا حصہ تھا اور اوپر عورتیں تھیں اور لڑکیاں تھیں۔ تو ہم نے کھڑکی میں سے دیکھا تھا، ہم کھڑکی سے دیکھنے کی اجازت تھی، تو ہم نے دیکھا تھا کہ حضور آئے ہیں، تو وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ گاڑی سے نکل کے، اور وہ اتنے ضعیف ہیں کہ ان سے چلا نہیں جا رہا۔ تو ان کا وہ حیولہ سا آج بھی میری نظروں کے سامنے ہے کہ وہ اس قدر بزرگ تھے، تو ہم نے اوپر سے دیکھا تھا۔ تو جب میں نے یہ سنا اور کہا کیا گیا، یہ شادی کے متعلق کی بات کرنے لگی ہوں، کہا یہ گیا کہ حضور نے جو شادی کی ہے نا، احمدی لجنا کی تربیت کے لیے کی گئی ہے، تاکہ احمدی عورتیں جو جماعت کی ہیں ان کا فائدہ ہو، اس لیے یہ کی گئی ہے۔ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب یہ اعلان ہوا تھا تو یہ بات ہو رہی تھی مسجد کے اندر۔ اور ہم نے بچپن میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ صرف امام مہدی ہیں، وہ کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ نبی ہونے کا باقاعدہ انکار کیا جاتا تھا۔ لوگ جب نبی کی بات کرتے تھے تو ہماری طرف سے انکار کیا جاتا تھا، یعنی کہ میرے پیرنٹس وغیرہ یا میرے رشتہ دار جتنے بھی تھے جماعت احمدیہ کے لوگ، ان کی طرف سے انکار کیا جاتا تھا کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ صرف امام مہدی ہیں۔ تو یہ میں بڑے سالوں تک میرے ذہن میں یہ رہا ہے کہ وہ تو امام مہدی ہیں۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ جماعت کے ساتھ محبت تھی، اسی وجہ سے میں تربیتی کلاسوں میں بھی جایا کرتی تھی۔ تو مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور میرے دادا جان کی الماریاں کتابوں سے بڑی بھری پڑی ہوتی تھیں، اور وہ کچھ تو احادیث رکھتے تھے اور کچھ جماعت احمدیہ کی بہت ساری کتابیں ان کی الماری میں ہوتی تھیں۔ لیکن جماعت احمدیہ کی کتابیں میں نے بچپن میں تو ویسے کم ہی پڑھی ہیں۔ میں کتابیں پڑھتی ہوتی تھی حدیثوں کی، مجھے ان کا بڑا شوق تھا۔ میں ایک حدیث پڑھتی تھی تو پھر میں دوسری پڑھتی تھی، اس طرح سے پرانی حدیثوں کی کتابیں تھیں۔ میرا خیال ہے کہ پوری صحاح کا پورا ہی بنڈل تھا ہمارے گھر میں، تو جو کہ میں پڑھا پھر 10ویں کلاس میں جب چھٹیاں ہوئیں تو میں اپنی بہن کے ساتھ، میرے ماموں آئے تو وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے، تو کچھ عرصہ کے لیے ہم ان کے گھر گئے۔ جب ہم ان کے گھر میں مقیم تھے، ماموں کے گھر میں، مطلب کچھ دنوں کے لیے گئے ہوئے تھے، تو میرے ماموں کا بیٹا کافی بڑا تھا، وہ باہر سے آیا، دروازے سے اندر داخل ہوا اور ہنستے ہنستے کہتا ہے مرزا ناصر مر گیا ہے۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ یہ کیسے بات کر رہا ہے، اور ایک تو حضور کو حضور نہیں کہہ رہا اور ایسے کہہ رہا ہے مرزا ناصر مر گیا ہے۔ مجھے اس کے اوپر بڑا غصہ آیا، اور جب میں نے ان کی ڈیتھ کی خبر سنی تو میرے ذہن میں ان کی شادی کا واقعہ گھوم گیا، کہ ابھی تو ان کی شادی ہوئی تھی جب کہ میں مسجد میں گئی ہوئی تھی، تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی شادی ہوئی ہے، ابھی تو چند دن ہی ہوئے تھے تو ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ وہ تو اتنے بزرگ ہیں، وہ تو موت کے قریب ہیں، تو یہ بات بڑا سوچتی تھی میں کہ کیوں انہوں نے اس ایج۔ جی، یہاں پہ میں ایک اپنی میٹرک کی کلاس کا واقعہ سناتی ہوں۔ میں نے چونکہ نہیں بتایا ہوا تھا کہ میں احمدی ہوں، تو بہت بڑا اسکول تھا وہ، مطلب ہائی اسکول تھا، اور پورے گوجرانوالے سے لڑکیاں ادھر آتی تھیں، کوئی کسی جگہ سے کوئی کسی جگہ سے، تو میں نے نہیں بتایا ہوا تھا کہ ہم احمدی ہیں۔ تو ہماری ایک ٹیچر تھی، پرنسپل تھی، اسلامیات کی کلاس لے رہی تھی، تو انہوں نے مذہب کا کچھ پڑھاتے ہوئے اچانک ذکر کیا کہ ایک احمدی فرقہ، قادیانی فرقہ ہے، پتہ نہیں مرزئی فرقہ ہے، کچھ ایسا ہی لفظ کچھ بولا تھا، مرزئی یا قادیانی نا۔ تو اس نے پوچھا، ٹیچر نے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ہے تو نہیں وہ لڑکی قادیانی یا مرزئی تو نہیں ہے؟ تو ایک دو لڑکیوں کو پتہ تھا، انہوں نے میری طرف اشارہ کر دیا،
جو میرے محلے کی تھی، ان کو پتہ تھا، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا، اور میں آپ یقین کر سکتے ہیں وہ زندگی میں پہلا موقع تھا جب میرے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ اس نے کہا کہ میں کھڑی ہوں، میں کھڑی ہوئی تو میرے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نہیں ہوتی، جیسے ایسے بعض اوقات انسان کو ہوتا ہے جب کوئی اچانک کوئی شدت سے کوئی تکلیف دہ بات ہوتی ہے تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے۔ مجھے اس وقت ایسا محسوس ہوا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے یخ ہو گئے۔ لیکن وہ جو ٹیچر تھی بہرحال وہ بڑی اچھی تھی، اور پرنسپل تھی ہماری وہ اسکول کی، تو اس نے کہا کہ اس کو کوئی لڑکی تنگ نہ کرے، اس کو کوئی کچھ نہ کہے کہ یہ احمدی ہے یا یہ مرزئی ہے۔ تو اس لیے اس نے پھر مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، صرف یہ پتہ کرنا تھا کہ کوئی ہے تو نہیں اس میں، اس جماعت میں وہ۔ تو اس وقت کا یہ واقعہ جو ہے اس قدر ڈر ہوتا تھا جماعت کا پتہ چل جانے کا۔ جی یہ خوف تھا لوگوں سے، کیونکہ وہ برا مناتے ہوتے تھے اور غلط انداز سے دیکھتے تھے اور برا سمجھتے تھے۔ یہ سب کچھ برداشت کرنا بھی ہمارا احمدیوں کے حصے میں آیا، اور ہم نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ نہ صرف بڑوں نے، ہمارے بچوں نے بھی یہ سب کچھ، مطلب کہ میں بچی تھی نا اس وقت، ہم بچوں نے بھی یہ سب کچھ برداشت کیا پاکستان میں ہوتے ہوئے۔ تو یہ دوسروں کا خوف، یہ جو جماعت کو برا سمجھتے تھے وہ، اور ایک جماعت کے ساتھ محبت جو کہ ہمارے اپنے گھر والوں نے ہمیں دی ہوئی ہوتی تھی، اور ہمیں باقاعدہ طور پہ ظاہر ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے تو جہاں پہ بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کو قدرتی طور پہ اپنے اس سارے سسٹم سے محبت ہوتی ہے۔ یہ بات وہ لوگ نہیں سمجھتے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو بھی انسان جہاں پہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ آج جب کہ میں نے جماعت چھوڑ دی ہے، لیکن میں پھر بھی مرزئی یا قادیانی نہیں کہہ سکتی، میں احمدی ہی کہتی ہوں، اور میں کہتی ہی ایسے ہی۔ تو وہاں پہ چونکہ میرا ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا، تو میں اپنے رزلٹ کا ویٹ کر رہی تھی، تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے میں داخلہ بھی نہیں لے سکی، کراچی میں میرا داخلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن پھر 1 سال تو گزر کے ایسے ہی، کیونکہ میرا داخلہ لیٹ ہو گیا اور میں داخلہ نہیں لے سکی، اور میرے پیرنٹس نے بھی کوئی دوسرے کاموں میں لگ گئے، ان کو اتنی توجہ نہیں رہی کہ اس نے بھی داخلہ لینا ہے، کیونکہ ہم ماشاءاللہ 9 بہن بھائی تھے۔ میری بہن ایک بعد میں پیدا ہوئی ہے اس وقت کے واقعے کے بعد، جہاں تک میں پہنچی ابھی۔ تو کیا کہہ رہی تھی، جی میں داخلہ نہیں لیا، اور میرا 1 سال جو ہے وہ ضائع ہو گیا نا۔ تو پھر میں نے کافی شور ڈالا کہ مجھے پڑھنا ہے آگے، میں بیٹھی ہوئی ہوں، فالتو بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے آگے پڑھنا ہے، کیونکہ مجھے شوق تھا۔ تو میری والدہ نے کیا کہ تمہیں ہم روا میں چھوڑ آتے ہیں، تمہارے ماموں کے پاس۔ میرے ماموں چونکہ روا میں رہتے تھے، سوری، میرے ماموں روا میں رہتے تھے، تو میری والدہ صاحبہ مجھے لے کے روا میں چلی گئیں، اور 1 سال پھر میں نے وہاں پہ گزارا روا میں، روا کے نصرت جہاں کالج میں میں پڑھتی تھی۔ تو وہاں پہ اس کالج میں بچپن سے لے کے اتنی سہیلیوں کے درمیان رہتی تھی، میری بہت بھرپور سہیلیاں ہوتی تھیں، لیکن روا میری ایک بھی سہیلی نہیں بنی۔ میں اتنا اداس رہتی تھی گھر میں بھی اور کالج میں بھی، میری کوئی سہیلی نہیں بنی۔ پتہ نہیں شاید میرا قصور تھا یا کیا تھا، لیکن مجھے روا میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں نے چھٹیاں ہوئیں تو شکر کیا اللہ کا، اور پھر میں واپس کراچی، میں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے اپنی پیرنٹس کے پاس۔ تو میری ماموں کی بیٹی آ رہی تھی اپنے سسرال میں جانے کے لیے، وہ ٹیچر تھی تو اس کو بھی چھٹیاں ہوئی تھیں۔ جی اس کے ساتھ ہی جو ہی میں کراچی پہنچی ہوں تو میرے والد صاحب کی ٹرانسفر جہلم میں ہو گئی، تو وہاں سے ہم جہلم چلے گئے۔ انہی دنوں میں، میرا خیال ہے چند دن ہی، شاید اسی مہینے کے اندر اندر ہم جہلم میں آ گئے۔ تو میں نے جو انٹر ہے وہ پھر میں نے جہلم سے کیا۔
جیلم میں کالج بڑا اچھا لگا مجھے، بڑا صاف ستھرا ماحول بھی وہاں کا تھا، لڑکیاں ساری ایک جمگٹا میری سہیلیوں کا ہوتا تھا، اور بڑا اچھا فیل ہوتا تھا۔ اور پھر میں یاد کرتی تھی کہ ربوہ میں تو میں صرف اداس، ادھر کھڑی ہوں ادھر کھڑی ہوں، کوئی میرے سے بات بھی نہیں کرنے والی تھی، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیوں تھا ایسے، لیکن ربوہ میں یہ ماحول تھا کالج کا۔ تو میں یہ پھر بتاؤں کہ میں جیلم میں جب میں پڑھی ہوں 2 سال، تو وہ ماحول بڑا اچھا لگا مجھے، میرے ارد گرد میری سہیلیوں کا جمگٹا ہوا کرتا تھا، اور میں بڑا اچھا فیل کرتی تھی ان کے درمیان میں، اور ہم مذاق بھی کرتے تھے، ہم موج مستی کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا، ٹھیک ٹھیک نا۔ لیکن جیلم کے جو چھاؤنی کا ماحول تھا، وہ احمدیت دشمنی کا تھا۔ وہ لوگ اوپر سے ظاہر کرتے تھے ٹھیک ہے، لیکن اندر سے وہ جڑیں کاٹ رہے ہوتے تھے۔ تو وہ ہمارے مطلب احمدی ہونے کی وجہ سے مخالف تھے، کیونکہ میرے والد صاحب کی ایک بڑی خاص بات تھی کہ میرے والد صاحب نہ تو کبھی جھوٹ بولتے تھے، اور نہ ہی وہ کبھی بے ایمانی کرتے تھے، اور نہ وہ کبھی کسی سے ڈرتے تھے۔ اس لیے ان کے جانے سے پہلے ہی پتہ ہوتا تھا لوگوں کو کہ ابھی یہ جو، تو ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ میں پڑھ ہی رہی تھی، میرے ایگزام ہونے والے تھے، تو میں اپنی امی کے بستر پہ ہی بیٹھی، میں پڑھائی کر رہی تھی، میری امی میرے پاس سو رہی تھیں، تو میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے باہر نا آگ لگی ہوئی ہے۔ تو میں چیخنا شروع کر دیا کہ آگ اتنی، میری آواز نہیں نکل رہی تھی چیخوں سے، تو میں ایک دم سے چیخی، میرے سارے اٹھ کے آگے، ہم لوگ ہاتھ دروازے کے، وہ دروازے بند کر کے باہر کنڈیاں لگا کے، اور ہم چونکہ باہر گرمیوں کا موسم تھا تو ہم باہر چولہے کے اوپر ہانڈی پکایا کرتے تھے۔ چولہا جو ہوتا ہے نا مٹی کا چولہا، میری امی نے وہ بھی بنایا ہوا تھا، تو مٹی کے چولہے کے اوپر بھی ہم کھانا بنا لیتے تھے۔ تو اس چولہے کے اوپر پاس برتن پڑے ہوئے تھے، تو ایک ہانڈی نما ایک برتن تھا جو وہ کے اوپر رکھ کے نیچے آگ لگا کے، بہت ساری لکڑیاں ڈال کے آگ لگا کے تو چلے گئے۔ ہم لائٹ جلائیں، لائٹ بھی نہ جلے، اور ہم نے بعد میں پھر لائٹ کھول کے دیکھا تو لائٹ کو، بلب کو نکال کے اس کے اندر سکہ ڈال کے نا، جیسے کوئی پیسے کا ہوتا ہے وہ ڈال کے، تو اس کو ایسے ہی ٹیمپریری بند کر کے چلے گئے تھے کہ لگے کہ بلب ہے لیکن جل نہیں رہا۔ تو اس طرح انہوں نے کیا، مطلب مخالفت میں ہمارے گھر کو جلا کے چلے گئے، اور لیکن ہم پہنچ گئے تھے ٹائم پہ نا، ہم نکل آئے تھے کسی نہ کسی طرح۔ تو ہم جب باہر نکل کے دیکھے تو یہ تھا، تو ہم بھاگے، میرے والد بھی اور میں اور میری بڑی بہن، ہم لوگ تینوں بھاگے کرنل کے گھر، کرنل کو بتانے کے لیے کہ انہی دنوں میں انہوں نے ہمارا پانی بھی بند کر دیا تھا، کہ سب کے پانی آ رہے تھے، سب کے گھروں میں پانی ہوتا تھا، ہمارے گھر کا نل پتہ نہیں پیچھے سے کیا گیا تھا، ہمارے گھر میں پانی بھی نہیں آتا تھا۔ یعنی کہ یہ ہمارے احمدی ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ جو تکلیفوں کا میں ذکر کر رہی ہوں یہ سارا تھا۔ اور پھر اس واقعے کے بعد ان لوگوں نے یہ کیا کہ اسکول میں، جو آرمی کے اسکول تھے اس میں میرے چھوٹے بہن بھائی جاتے تھے، میں تو کالج میں تھی نا، لیکن میرے بہن بھائی اسکول میں جاتے تھے، تو آرمی کا اسکول تھا وہ، تو جو پرنسپل تھی نا وہ آرمی ہی کی ہی تھی۔ تو اس پرنسپل نے میرے بہنوں کو میری بلایا، اسٹیج پہ کھڑا کیا، اور ان سے کہا کہ یہ گالیاں دو، جس کو آپ مانتے ہو نا ان کو گالیاں دو۔ تو وہ ظاہر ہے جب کسی نے، اس کے بعد ہم نے جتنا بھی ٹائم جیلم میں گزارا، ہم نے بڑی مشکل سے وہ ٹائم گزارا، ہمارا وہ ٹائم کٹتا نہیں تھا، کہ جتنے دن تھوڑے سے رہ گئے تھے نا، ہماری اب جان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی، تو ہمارے تھوڑے سے دن رہتے تھے ابھی جانے کے، تو وہ دن نہیں ہم سے کٹ رہے تھے، اس قدر ڈر اور خوف تھا، اور اتنا زیادہ تنگ کیا ہوا تھا ہمیں انہوں نے وہاں پہ۔ میں کہتی ہوں کہ اس طرح سے مذہبی لحاظ سے کسی کو تنگ کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے، بڑی
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں یہ جائز ہے کہ وہ کسی کو کسی بھی مذہب ہونے کی وجہ سے اس کو اس طرح اتنا تنگ کیا جائے کہ ان کو مارنے کا خوف ہو؟ اور جی یہ تو جہلم تک کے واقعات تھے. اس کے بعد پھر میرے والد صاحب کی ٹرانسفر جب کراچی میں ہو گئی، ہم کراچی چلے گئے. وہاں پہ پھر ہم تھوڑا سا خوش ہوئے اور ہم نے تھوڑی زندگی کو انجوائے کیا ہم بچوں نے. جی کراچی میں پھر ہم نے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا شروع کیا، اور ہم نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے. ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم نمازیں پڑھو، لیکن کبھی سختی نہیں کی. نہ ہی ہماری والدہ نے اور نہ ہی ہمارے والد صاحب نے کبھی سختی نہیں کی کہ تم نے نماز نہیں پڑھی یا تم نے یہ کتاب نہیں پڑھی، تم نے یہ ضرور پڑھنا ہے، تم فلاں جگہ پہ جا کے پڑھو، تم فلاں جگہ پہ کرو. ایسے ہرگز نہیں ہمارے ساتھ ہوا. ہاں کہتے تھے کہ کالج میں پڑھنا ہے، تم نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اچھے طریقے سے پاس ہونا ہے. اگر پاس نہیں ہوگا کوئی تو اس کو اسکول سے کالج سے اٹھا لوں گا. یہ میرے والد صاحب کی بات ہوتی تھی. جی تو یہ سارا سلسلہ تھا جماعت کا. اور کراچی میں ہم نے کسی کو نہیں بتایا کہ ہم احمدی ہیں. ہاں ارد گرد کے کچھ لوگ تھے کراچی میں جو کہ آرمی کے لوگ تھے، تو میرے والد صاحب کے آنے سے تو پہلے ہی پتہ ہوتا تھا ان کو ہر جگہ پہ کہ یہ احمدی آ رہا ہے. تو کچھ فیملیوں کو پتہ تھا جو کہ احمدی تھیں. ان کے علاوہ احمدیوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا. ہم لوگ آپس میں احمدی فیملیز ملتے ہوتے. پھر یہ کہ میں جو باقی پڑھائی تھی میں نے وہ کراچی میں کی. ابھی میرے اگزام نہیں ہوئے تھے، ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی. تو میری خالہ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری یہ والی بیٹی چاہیے. تو مطلب کہ میری خالہ تھی سگی، میری امی کی چھوٹی بہن تھی. تو انہوں نے مجھے تو پتہ بھی نہیں، میں تو حیران ہی. خیر مبارک. جی تو پھر میری شادی ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ میں نے 1 گھنٹہ کافی زیادہ یہ بول کے بتا دیا سارا پہلا شادی کے پہلے کا حصہ سارا. اس میں وہ ساری باتیں تھیں جو کہ مجھے احمدی ہوتے ہوئے دوسروں کی طرف سے سہنی پڑی. اس کا جو اگلا حصہ ہوگا وہ احمدی ہوتے ہوئے احمدیوں کی طرف سے جو سہنی پڑی وہ ہوں گی. جی ساتھ وہ بھی ہوں گی جو میرے سسرال کی طرف سے مجھے احمدی ہوتے ہوئے سہنی پڑی. سوری. زاہدہ میم، بہت استقبال، ویلکم آپ کا کہ آپ نے اتنی تفصیل سے تمام باتیں بتائیں اور بہت ڈیٹیل سے بتائیں. اور کبھی کبھی میری آپ کی پرسنل پہ رابطہ ضرور رہتا تھا، بٹ وہ کیونکہ بہت ہی لمیٹڈ بات چیت ہوتی تھی تو ٹو دا پوائنٹ. تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی زیادہ اندازہ نہیں ہوتا. ماشاءاللہ آپ ایک بہت ہی سرل، سمپل اور نفیس انسان کے طور پہ خدا نے آپ کو پیدا کیا میم. کیونکہ سچی بات میں بھی بتاؤں، اپنے ایکسپیرینس کہہ لیجئے یا اپنا تجربہ کہہ لیجئے، کہ جب بھی کبھی پریکٹیکل لائف میں بھی لیڈیز سے بات چیت ہوئی یا گروپس کی دنیا میں بھی ہوئی یا کچھ بھی ہوئی، میرے خیال سے اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ شاید فرسٹ لیڈی ایسی ہیں کہ جنہوں نے بنا سوال کیے، بنا پوچھے اپنی ایج یا اپنی برتھ کا جو سال تھا وہ خود بتایا. اور یہ میرے لیے ایک حیران کن اور خوش کن بات تھی. شکریہ. ظاہر سی بات ہے کہ بچپن میں جو چیزیں آدمی فیس کرتا ہے تو اس کا نقشہ سا کھنچ جاتا ہے، پوری لائف اس کے ساتھ وہ یادیں چلتی ہیں. آپ نے جو ان دنگا فسادات کی بات کی جو آپ نے خود فیس کیے، کہ گھروں کو آگ لگانے والی بات اور سب کچھ باتیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت دردناک وہ چیزیں ہوتی ہیں. اور جب کہ اس میں انوالو وہی لوگ ہوں کہ یہاں اس طرح کے مسئلے ہیں کہ بھئی اپنے ہی لوگ آگ لگا رہے ہیں، اپنے ہی لوگ جلا رہے ہیں، اپنے ہی لوگ قتل کرنے کے در پہ ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں فیس کرنا، اور ایک صرف بلیف کی وجہ سے، اور ایک یہ بھی نئی بات نکل کے سامنے آئی آپ ہی کے زبانی کہ آپ لوگ یعنی کہ احمدی لوگ مرزا صاحب کو مہدی تو مانتے تھے بٹ نبی نہیں مانتے تھے. زاہدہ میم آپ نے کمنٹ تو کیا بٹ تھوڑا سا ادھورا سا کیا کہ آپ نے دیکھا ہوا تھا وہ 3rd خلیفہ جی تھے یا 4th خلیفہ جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، کیونکہ میں ان کو ناموں سے زیادہ نہیں جانتا کہ کون سے تھے. تو جب آپ نے ان کو دیکھ رکھا تھا اور آپ نے پتہ چلا کہ 20-22 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو حیرانی ہوئی، حیران کن یہ مسئلہ تھا. تو آخر آپ کے دل میں فیلنگ کیا آئی تھی، اور جب ڈیتھ ہو گئی تھی تو کیا فیلنگ آئی تھی میم؟ جی تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں انسان کو چھپانا چاہیے، جو بھی حقیقت ہو وہ انسان کو بتا دینی چاہیے نا. میں اس لیے کبھی میں نے فیک آئی ڈی بھی کسی بھی چیز میں فیک آئی ڈی نہیں بنائی. زاہدہ میم ماشاء اللہ آپ کافی میچورٹی پہ آ چکی ہیں، کافی نالج ہے آپ کو. یہ جو مسئلہ ہے
کہ اگر بیوی بن گئی ایک نبی کی تو وہ اب شادی نہیں کر سکتی۔ ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیواؤں کا سہارا دیا کرو، بیواؤں کی شادیاں کرا کرو، اور ظاہر سی بات ہے وہ کسی بھی حالت میں آئی۔ رسول اسلام صاحب نے جتنی بھی شادی کی تھی تو وہ ان کو بیوہ چھوڑ کے گئے، اور یہ پابندی لگا کے گئے کہ جی اب وہ شادی نہیں کر سکتی، چاہے وہ کم سے کم ایج کی ہے چاہے زیادہ سے زیادہ ایج کی تھی، تو انہیں بے سہارا رہنا پڑے گا۔ اور مذہب اسلام کی اس رو کی یا اس رولنگ کی کھلے عام خلاف ورزی کی جائے گی کہ بیوہ عورتوں کی شادیاں کر دیا کرو۔ جی مجھے یاد ہے اچھی طرح، بچپن میں ہم نے یہی اپنے پیرنٹس سے سنا تھا کہ وہ امام مہدی ہیں۔ نبی کی بات کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ زندگی کے کون سے حصے میں پتہ چلا مجھے کہ وہ نبی بھی ہیں، یہ مجھے نہیں یاد۔ شاید جرمنی میں آ کے مجھے پتہ چلا کہ وہ نبی بھی ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی بات یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب میں بتا رہی تھی کہ ہم لوگ کسی کے گھر گئے تھے 1974 میں، جب انہوں نے گھر جلائے تھے تو ہم کسی کے گھر جا کے رہے تھے، تو ظاہر ہے اس وقت میں چھوٹی تھی، مجھے اندازہ ابھی ہوتا ہے کہ میں اتنا سوچنے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ میں یہ دیکھتی تھی کہ میری جو بڑی بہن ہے وہ چھپ چھپ کے روتی ہے، تو میں سوچتی تھی کہ وہ یہ رو کیوں رہی ہے؟ ہم لوگ اتنے مزے سے کھیل رہے ہیں، ہم لوگ کھا پی رہے ہیں، ہم رونے کی کون سی بات ہے؟ تو وہ روتی اس لیے تھی کہ وہ بڑی تھی اور اس کو سمجھ تھی کہ ہماری ماں پیچھے ہے اکیلی۔ تو یہ میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی۔ جی بالکل، یہ میں نے ان میں سنا ہے جماعت احمدیہ کے اندر کہ خلیفہ کی بیوی کی اس لیے شادی نہیں کی جاتی کہ وہ خلیفہ کی عزت ہوتی ہے، وہ جب کسی دوسرے کے پاس جائے گی تو وہ ساری خلیفہ کی جو پہلے والے خلیفہ کی ہے وہ ساری باتیں دوسرے خلیفہ سے ڈسکس کرے گی، جس سے اس کی دوبارہ شادی ہوگی، تو اس وجہ سے اس کی شادی دوسری نہیں کی جاتی۔ یہ کویسچن ہوا تھا ہمارے اجلاس میں ایک دفعہ، تو مجھے یہ جواب ملا تھا۔ زائدہ میم آپ نے کافی وقت ہو گیا، اصل میں بہت زیادہ ڈیٹیلز بتائیں، انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ اور ایک نائس اور مجھے امپورٹنٹ پوائنٹ ملا کہ احمدی جماعت نظام کے ممبر سے یہ بات پوچھی ضرور جائے گی کہ چلیے اگر پروفٹ اسلام صاحب نے یہ کہہ دیا تھا، یا یہ کہ قرآن شریف کی آیت آ ہی گئی تھی اس کزن کی بات سن کر کہ میں شادی کر لوں گا عائشہ جی سے اگر یہ بیوہ ہو گئی، آسمان تھرا گیا تھا، لرز گیا تھا، اور آسمان نے ایک آیت اتار دی تھی کہ ان کی بیگمات شادی نہیں کریں گی، اب وہ امت کی مائیں ہو گئی ہیں۔ چلیے وہ تو نبی تھے، تو کیا یہ خلفاء لوگ اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں، نبوت کے درجے پہ اپنے آپ کو فائز سمجھتے ہیں، جو یہ اپنی بیویوں کو بے سہارا چھوڑ کے جاتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں طرح طرح کی؟ اس کی اوتھینٹک وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ احمدی جماعت ممبرز نظام کی طرف یہ نہیں، قانون کوئی نہیں ہے، ان کے سب بنائے ہوئے قانون خود ہے۔ یہ تو نیکسٹ ٹائم جب میں بات کروں گی تو میں بتاؤں گی کہ ان کے سارے قانون جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، اسلام کا تو اس میں عنصر بھی نہیں ہے کوئی۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ خلیفہ کی بیوہ ہے۔ اگر وہ نارمل کسی انسان کی بیوہ ہوتی تو اس کی شادی ہو جاتی، لیکن خلیفہ کی بیوہ ہونے کی وجہ سے اس کی دوسری شادی نہیں کرنے کی اجازت دیتے، تاکہ وہ جو بھی خلیفہ کے چھپے ہوئے راز ہیں یا جو بھی خلیفہ کی باتیں ہیں جو کہ اس کی بیوی جان سکتی ہے صرف، وہ کسی دوسرے کو نہ پتہ چل جائے۔ زائدہ میم، بھائی یہ تو قدرت کا قانون ہے کہ آج اگر ایک عورت مرد کا نکاح ہوا ہے تو ایک دوسرے کو حلال بھی ہیں، تمام جائز باتیں وہ کریں گے، ایک دوسرے سے تمام باتیں شیئر کریں گے۔ اگر وہ بیوہ ہو گئی تو یعنی کہ کوئی انہوں نے رشتہ خود تو نہیں توڑا، قدرت کی طرف سے ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، عدت گزاری، ناؤ شی از نارمل، شی از فری ٹو گیٹ میریڈ، اب ان کی شادی ہو گئی تو باقاعدہ اس شوہر سے بھی وہی رشتہ ہوا، جائز رشتہ ہوا، حلالی رشتہ ہوا۔ اگر وہ باتیں شیئر کر رہے ہیں تو ہو کیا گیا اس میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گہرے راز پنہاں ہوتے۔ جی جی بالکل، یہ نبی کے برابر سمجھتے ہیں نا، تو اسی وجہ سے، حالانکہ یہ کسی خلیفہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات میں نے نہیں سنی آج تک۔ یہ جماعت احمدیہ کا خاص ان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اتنا زیادہ ٹائم دیا اور آپ نے مجھے میری ساری ڈسکشن جو ہے بڑے غور سے سنی۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ زائدہ میم، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر رکھیں گے، آپ سے ڈسکس کر کے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ کچھ دنوں کے بعد میرے والد صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط آ گیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کے فضل سے زندہ ہوں اور میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں، تو انشاءاللہ میں ضرور واپس آؤں گا۔ ابھی فی الحال میں یہاں پہ ہوں۔ تو جو کہ ہمیں یہ خبر ملی تو ہم بہت خوش ہوئے۔
بہرحال خوشی اور غمی کا اس وقت احساس نہیں ہوتا جب چھوٹے ہوتے ہیں، تو بعد میں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، بعد میں جب یہ ساری یادیں ہوتی ہیں، آپ کی والدہ بتاتی ہے، آپ کے ارد گرد سے پتہ چلتا ہے، تو آپ کو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ سارا انہوں نے پھر جب وہ جلوس آیا گھر چلانے کے لیے، تو وہ جو ممبر تھے جن کا میں بتا رہی ہوں کہ بہت کونسلر تھے کوئی یا کوئی اسی ٹائپ کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جلوس سے کہ آپ کیا کرنے لگے ہو، وہ اپنے دروازے کے آگے کھڑے ہو گئے، کہتے کیا کرنے لگے ہو، تو انہوں نے کہا، جلوس نے کہا کہ ہم نا آپ اس گھر کو جلانے لگے ہیں کیونکہ یہ مرزیوں کا گھر ہے۔ تو اس آدمی نے، جو کہ وہ بزرگ تھے ہمارے بزرگوں کی طرح ہی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ گھر خرید لیا ہے، تو آپ اس کو نہیں جلا سکتے۔ ایک دو منٹ میں ذرا سوچ لوں۔ جی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری جو ٹرانسفر تھی میرے والد صاحب کی، وہ کراچی میں ہو گئی، اور میرے والد صاحب نے آ کے بتایا کہ ہم ابھی سب کراچی جائیں گے، اور ہم بڑی خوشی خوشی سے کراچی چلے گئے۔ میں میٹرک دے چکی تھی، میٹرک کا ایگزام، اور میرا ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا۔ تو کراچی میں بڑا اچھا اور کھلا ماحول ہمیں ملا، بڑا صاف ستھرا، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے بولتا ہے۔ یہ اس وقت یہ محسوس ہوا جیسے آج ہم بیرون ملک میں رہتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، ہمیں کراچی میں یہ محسوس ہوا۔ بٹ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک ستی جیسی ایک قسم ہے؟ ستی میں تو وہ پھر بھی بہتر ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے مر جاتی ہے، اس کو ساری زندگی تو نہیں سہنا پڑتا، تو اس کو تو ساری زندگی کے لیے یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے کہ وہ شادی کے بغیر رہے، اور شادی کے بغیر رہے گی تو وہ کہیں غلط تعلق بھی قائم کر سکتی ہے۔ یہ چیز تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جماعت احمدیہ میں وہ ہیں جو کہ اسلام میں نہیں ہے، تو یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا۔ جی خدا حافظ، فی امان اللہ۔